अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहरी साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। बिलाखिर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो शाहकार आ गया। 30 जून 2020 को पार्लियामेंट के अंदर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चैलेंज किया था कि JIT रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने लाई जाएं, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इस चैलेंज को कबूल किया और ये JIT रिपोर्ट सामने आ गई। अली ज़ैदी साहब ने कहा क्या था, देखिए। स्पीकर साहब, ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर लिखा है JIT रिपोर्ट। मैंने नहीं लिखा स्पीकर साहब, MI, ISI, पुलिस, रेंजर्स, हर इदारे का साइन है। उस पर लिखा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फरियाल तालपुर, Nisar Morai was appointed as fisheries chairman on the instructions of the PPP leadership. ज़हर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द PPP लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मोराई साहब, OS मुजफ्फर टप्पी साहब, with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. Thank you. 30 जून को अली ज़ैदी साहब ने लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन साबिक चेयरमैन निसार मोराई के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत का कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की थी और ये इल्ज़ामात आयद किए थे। पीपल्स पार्टी ने इस चैलेंज को कबूल किया और इसके जवाब में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। पिछले कई दिनों से ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से, निसार मोराई की JIT के हवाले से, बल्दिया टाउन की JIT के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी ये JITs के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा और फिर फ्लोर पे भी कहा कि जैसे उज़ैर बलोच को अहकामात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब देते थे, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा अहकामात जारी करती थी। मैं आज सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये ऐलान करना चाहूँगा कि तीनों JITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है उसकी जानिब से ये तीनों JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की गई, लेकिन वेबसाइट पे आने के बाद ही निज़ामी साहब सर्वर क्रैश कर गया और कुछ जो खदोखाल हैं, मंदरजात हैं, इन रिपोर्ट्स के सामने आए हैं। निज़ामी साहब, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले तो बात यह है कि इसका जो अली ज़ैदी साहब ने जो कुछ कहा वो तो पढ़ रहे थे एक रिपोर्ट से, या तो वो उनको कोई किसी ने जाली रिपोर्ट दी है या उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है। और बतौर एक वफाकी वज़ीर उन्हें अपनी जो हैज़ टू वॉक द टॉक नहीं, उनको या तो साबित करना पड़ेगा कि उनकी वाली JIT रिपोर्ट ठीक है और सिंध हुकूमत जो उन्होंने जाली रिपोर्ट दे दी है, या फिर मेरा तो ख्याल है कम से कम प्राइम मिनिस्टर को उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए कि भाई आप किस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। शहरी रहमान साहब से पूछते हैं, तो मेरा ज़ाती व्यू है ऐसे। जी शुक्रिया। जी साहब जी शुक्रिया। मैंने सुना आपने अभी जो 2 शॉर्ट्स भी चलाए हैं और इसके हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अली ज़ैदी साहब जैसे आपने कहा एक मिनिस्टर हैं, तो उनको इस तरह की गैर मुस्तनद या फेक JIT ये अदालती दस्तावेज़ात होती हैं, खुफिया होती हैं, रियासती होती हैं और इन पर बिल्कुल मुस्तनद और ऑथेंटिकेटेड सिग्नेचर्स होते हैं, दस्तखत होते हैं सारे इन्वेस्टिगेटिव लोगों के जो इस पर असाइन किए गए हैं, जो इस पर लगाए गए हैं। तो इस वजह से जो इन्होंने अजीब और गरीब एक ड्रामा खेला है पार्लियामान और कौम के साथ, इसके तो इन पर बड़े असरात होंगे। इस्तीफा तो बिल्कुल ही मतलब पूरा बनता है, लेकिन इनको तो जवाब भी देना होगा, कहीं डेफोमेशन केस ना हो जाए। और कादिर पटेल तो इनको बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के मतलब प्रिविलेज कमेटी में ला सकता है और बाहर अदालत में भी मैं समझती हूँ जाना ना गैर मकसूद नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो इसीलिए सिंध हुकूमत ने आज वो वेबसाइट्स पे डाल दिया है, मतलब डाउनलोड भी कर दिया है, सबके सामने आया इसलिए की है कि ये इन्होंने जो बातें की हैं कि
پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ہے. دیکھیے یہ فیبری JIT 2016 میں بنی تھی, اپریل میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا, پھر یہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایڈمٹ ہوئی, اور اس رپورٹ میں آپ خود نکال کے دیکھ لیں جس پہ سب کے اوتھینٹیکیٹڈ سگنیچر ہیں, دستخط ہیں, اور یہ عدالتی عدالت میں بالکل ایڈمٹ ہو سکتا ہے یہ ڈاکیومنٹ. اور علی زیدی نے فلور آف دا ہاؤس ایک فیک ڈاکیومنٹ, وہ ڈاکیومنٹ استعمال کیا, اور اس کو استعمال کر کے میڈیا ٹرائل کی پیپلز پارٹی کے قیادت کی, جن کا کہیں دور دور سے نام نہیں ہے ان JIT پر, دور دور سے نام نہیں ہے, دور دور سے مینشن نہیں ہے, بلکہ اسی قیادت نے امن کمیٹی کو تو ڈسبینڈ کیا تھا. اور اپنے مطلب یہ تو سب پوری کہانی آپ کے سامنے ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح انہوں نے کیا, اور ان کو اب اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. ٹھیک ہے, شہری صاحبہ نظامی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ. شہری صاحبہ نظامی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. نظامی صاحب جی, ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چلے یہ تو ہو گیا, لیکن یہ بتائیں کہ یہ بہت زیادہ دے آر میکنگ اے بگ ڈیل آؤٹ آف دس کہ یہ ابھی تک ویبسائٹ کرائش ہو گیا ہے, اس لیے دال میں کچھ کالا ہے. علی زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ جو ہر معاملے میں بولتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, شہباز گل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں دال میں کچھ کالا ہے, یہ ڈاکٹر کی جا رہی ہے. یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف, تو اس کو جلد از جلد آپ کو ویب سائٹ پر ڈال دینا چاہیے تاکہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. جی 6 بجے آج ڈلنا تھا اس نے, میں نے نہیں چیک کیا, آپ اپنے نیوز ریسورس ڈیسک سے کہیں ذرا چیک کر لیں. نہیں, وہ شہری صاحبہ ڈال دی گئی تھی, اور اس کے بعد جو سرور ہے وہ کریش کر گیا ہے, وہ ویب سائٹ لنک اوپن ہی نہیں ہو رہا ہے, اور ابھی کچھ لمحے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ اب وہ اوپن ہوا ہے. لیٹس سی اس کا کیا ہے سبسٹنس. جی چلے مبارک ہو. جی وہ بجلی آ رہی ہے, اب تو قوم پڑھ لگی اس کو. اوپن ہو جانا چاہیے تھا, ہم نے جی پوری عوام پڑھے اور پھر تصدیق کرے کہ کس نے کیا بولا ہے. اور یہ منسٹر ہوتے ہوئے, وفاقی وزیر ہوتے ہوئے, ان لوگوں نے ملک اور عوام کو کا مذاق اڑایا ہوا ہے, سیاست کا مذاق اڑایا ہوا ہے, جو مرضی آئے کرتے ہیں, سوائے یہ گالی گلوچ اور گندے بیانیے کے اور کچھ کرتے نہیں ہیں. ان کا گورننس کام ہی نہیں ہے. ایک کنٹینر پہ کھڑے رہتے ہیں, او بھائی آپ کنٹینر پہ کھڑے رہیں, کچھ ملک کا کام کر لیں. لیکن اتنی بڑی بات کرنی, JIT غیر مستند, جس پر کسی کے شاید انہوں نے ایک کوئی سگنیچر ڈھونڈا ہوا ہے, اس پہ 6 کے 6 عدالتی فیصلہ اب ہوگا, 6 کے 6 اس پر دستخط ہونے چاہیے جو آفیشیل JIT ہے, کیونکہ یہ تو خفیہ نارملی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. یہ ساری اب آپ کے سامنے ہیں. اب آپ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کریں. اچھا, ان کے ساتھ اب دمادم مس کلندر ہونا ہے. شہری صاحبہ یہ تو ہوئی نا ایک JIT عزیر بلوچ والی, لیکن جو اس وقت حکومت کی گورڈ میں بیٹھے کولیشن پارٹنر ہیں, MQM نے جو خون سے ہولی کھیلی, اور بلدیہ جو وہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری, جی جو جس میں 25 کروڑ بھتہ مانگا گیا, وہ سارے MQM کے ہیرو تھے, بھتہ خوری تھی. اس کے بارے میں علی زیدی صاحب کچھ نہیں بولتے کہ وہ JIT ہے, اس کے حوالے سے اپنے جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں کیوں نہیں کچھ پوچھتے؟ نہیں, بالکل نہیں پوچھیں گے, کیونکہ یہ سب صرف ایک جھاکا ہے. یہ صرف ڈے ٹو ڈے, دیکھیے عارف صاحب ہم کر کیا رہے ہیں, ہم ایک فیک غیر مستند ڈاکیومنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس پر انہوں نے ایک تہمت لگا دی ہے لیڈرشپ کی, سب کو متزعزع کرنے کی کوشش کی ہے, ڈیفیمیشن کرنے کی کوشش کی ہے. بات ہم یہ کر رہے ہیں, میڈیا ٹرائل ان کی ہوئی ہے فیک ڈاکیومنٹ پر, ان کی تہمت پر. اور یہ جو بات کر رہے ہیں, ہم جو شو کر رہے ہیں, آدھا شو آپ نے اس پر کر ڈالا. اس وقت کوئی نہیں بات کر پا رہا کہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کیسز نہیں ہو رہے ہیں پاکستان میں. ایک عجیب صورتحال ہے, اور یہ سب ڈائیورژنری کام کیا جا رہا ہے کہ فرنٹ پیج سے اور ٹیلی ویژن چینل سے یہ کووڈ-19 کی جو ان کی خوفناک ناکامیاں ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں شہری صاحبہ. ٹھیک ہے, ایک بریک. اکنامک ڈیزاسٹر, ان کا جو انہوں نے تیل کو خود کی اور خود و نوش کا حال کیا ہے, لوگوں کا اس وقت جو, اور یہ نوکریوں سے نکال رہے ہیں, پتہ نہیں 9,000 اسٹیل مل سے نکال رہے ہیں, تو 4,500. ٹھیک ہے شہری صاحبہ, ایک بریک لیتے ہیں, بعد ذرا یہ گورننس کے میٹرز پہ بھی بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد آپ سے یہ بھی جانیں گے
کہ کراچی میں یہ شرپسند لوگ اتنے بااثر کیسے ہو گئے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جے آئی ٹی رپورٹس کو لے کے پی ٹی آئی کے سندھ سے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب کیا فرماتے رہے ہیں, سنیے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے جعلی اکاؤنٹ یہ کوئی جعلی جے آئی ٹی پبلک کرنے جا رہے ہوں گے, چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عزیر بلوچ کے اوپر جے آئی ٹی ہو اور اس کا سرپرست پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہ ہو. جی, حلیم عادل شیخ صاحب کی بات آپ نے سنی. شہری صاحبہ, ایک تو یہ بتا دیں یہ جو کریڈیبلٹی ہے ان رپورٹس کی, اب یہ کون سی کریڈیبل ہے, ایک تو یہ جواب دے دیں. دوسرا, نبیل گبول صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو تھے ان کا کنیکشن تھا عزیر بلوچ کے ساتھ, اور ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی بات بھی نہیں مانتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی بات نہ مانیں؟ دیکھیے, یہ باتیں جو جس بنیاد پر ہو رہی ہیں وہ کسی طرح سے ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اب یہ پاکستان میں اس وقت سخت گورننس ڈیزاسٹر ہوا ہوا ہے. لوگ کووڈ سے ہلاک ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, نہ کسی کی ٹریسنگ ہو رہی ہے, نہ کسی کا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے پر ملین. اور آپ مجھے بتائیں, ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس وقت 2016 میں کیا حال تھا, 2007 میں کیا حال تھا, کس نے کس کی بات سنی, یہ سب جے آئی ٹی رپورٹ میں سامنے آ گیا ہے. تو اب مجھے اس قسم کے مسخروں کا تو جواب نہ دلوائیں. میں I don't want to deal with, میں ان مسخروں کا جواب بھی نہ میرا یہ لیول ہے نہ میں کروں گی, کیونکہ they are not people I want to even respond to. یہ ہیں کون مجھے نہیں پتا. اس قسم کے جو لوگ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں عجیب عجیب باتیں کریں. اگر سیاست یہ ہے اور اگر ٹاک شو میں یہ کرنا ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے ہے جو آپ پورا ملک چیلنج کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, تو ان کی کیا حیثیت ہے اور میں ان پر کیوں بات کر رہی ہوں. ان کی حکومت اس وقت تاش کے پتوں تک ہل رہی ہے. پورا انہوں نے پاکستان کی گورننس پر تباہی پھیر دی ہے. ابھی پی آئی اے کو انہوں نے خود کریش کرایا ہے, روزویلٹ ہوٹل کے تماشے ہو رہے ہیں, پی ٹی ڈی سی نارتھ کو بند کر رہے ہیں, اسٹیل مل کے امپلائیز کو نکال دیا. ملک میں غدر بنا ہوا. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کے روزگار کی بڑی فکر ہے, بڑی چاہ ہے, ہمارے دل کے نزدیک ہیں, پھر یہ نیو لبرل کیپٹل ماڈل سے تو بہت آگے نکل کے جو یہ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ تباہی جو پھیر رہے ہیں. ان کا نام اب تباہی سرکار رکھ دیا ہے ہم نے, اور ہمیں اب خدشہ ہو گیا ہے کہ نہ ان سے پارلیمان چلتا ہے, نہ ان سے اسٹریٹجک منسٹریز چلتی ہیں, ان سے آئل امپورٹ بھی نہیں ہوا, تو ان سے نہ ہو اسٹریٹجک سٹوریج ہو سکا. اب پورے ملک میں ڈیمانڈ گری ہوئی تھی اور انہوں نے شارٹیج کروائی. آپ پوچھیں, سوالیہ نشان ہر طرف اٹھ رہا ہے. پھر یہ نیب اکاؤنٹیبلٹی ہمیں بتا رہے ہیں کیا ہے. اب ان کے بعد میں جو کچے چھٹے کھلیں گے نا, یہ بیٹھے ہوں گے نیب حوالات میں, یہ بیٹھے ہوں گے جوابیں دیتے ہوئے کہ ان کے آف شور اکاؤنٹس کا. علی زیدی خود بتائیں, ان کے فارن ایسٹس تو نظر آ رہے ہیں ان کے سارے اس میں ڈیٹیل میں. تو یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں, سلائیاں مشین لگا لگا کے. ان کے شوگر رپورٹ والے جو لوگ ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں. پرائم منسٹر بیٹھے ہیں جناب, وہ خود کامرس منسٹر انچارج ہیں, انہی کی منسٹریز اجازت دیتی ہیں ہر چیز کی, چاہے وہ ایکسپورٹ ہو چاہے وہ سبسڈی ہو, اور پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے واہ واہ ہم نے یہ رپورٹ نکالی. نظامی صاحب, کیا تماشا بنایا شہری صاحبہ, جی شہری صاحبہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ نے ذکر کیا گورننس کا. اب آج کا آیا کہ پاکستان کی یعنی تاریخ میں یعنی جو مہنگائی ہے وہ اس سال کے دوران کافی بہت ہی بلند ترین سطح پہ رہی ہے. کیا فکر ہے جی؟ جی نظامی صاحب, یہ ایک سال میں کوئی 8% مہنگائی جو ہے, جی اور یہ اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں, اور یہ سرکاری ہیں. ہاں, اور پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا اس چیز کا, آٹے کی مہنگائی کا. انہوں نے اب اس کا مطلب ہے وہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا مزید بیڑا غرق ہو جاتا ہے. انہوں نے چینی کا نوٹس لیا, چینی مہنگی ہو گئی اور قلت ہو گئی. اب یہ آٹے کا یہ حال ہے
گیس کا یہ ہے, پیٹرول کا نوٹس کیا یہ حال ہے. پیٹرول کا تو آپ نے ابھی پہلے کیا؟ کہا تھا کہ گورننس کے معاملات جو ہیں, یہ گورننس کا معاملات جو ہیں یہ گورننس ہے یا مس مینجمنٹ آف دی اکانومی ہے, کیونکہ الزامات کی حد تک تو یہ سارا پچھلی حکومت کی قصور ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے, لیکن اب ان کو آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اب اس میں آپ مزید اضافہ کر لیں, انہوں نے پاکستان ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے جتنے پراپرٹیز ہیں ان کو بند کر کے وہ اب نیلام کرنے کا پروگرام ہے, پرائیویٹائز کرنے کا ہے یا ان کو لیز پہ دینے کا ہے, اور کہہ رہے ہیں اگلا سال ایئر آف ٹورزم ہوگا پاکستان میں. تو یہ تو اگر یہ لاجک لے لی جائے تو پھر تو ہر چیز کو بند کر کے بیچنا شروع کر دیں. یہی ہو رہا ہے عارف صاحب, نیلام ہو رہا ہے پاکستان کے اثاثے. ان کا کوئی نہ نظریہ ہے, نہ کوئی کسی کی کوئی تھاٹ پروسیس ہے یا کوئی سوچ ہے سیاسی یا پولیٹیکل یا نظریاتی جس کی بنیاد پر کوئی تسلسل سے یہ پالیسی ہو کہ بھئی ہمارا یہ ورلڈ ویو ان کا یہ ہے, کہ ان کا اخلاقی دنیا کا ویو یا پولیٹیکل ویو ان کا نظریاتی یہ نہیں ہے کوئی. بس وہ ایک دن اٹھ کے کوئی پالیسی اٹھاتے ہیں, پھر دوسرے پہ یو ٹرن لیتے ہیں, پھر تیسرے دن کوئی اور بات ہوتی ہے اور پھر وہ جواب. دیکھیں اب پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا گیا. اب جو ٹھیک ہے آپ بالکل کیسے اٹھے گی اب وہ ایئر لائن. آپ جو پائلٹ فلائی کر رہا تھا وہ جہاز, اس کی تو ڈگری بالکل مستند تھی. آپ نے کیسے اس دونوں پائلٹس کی ڈگری پر کیوں آپ نے سوالیہ نشان اٹھایا؟ آپ تو کریش رپورٹ کے لے کر آئے تھے پارلیمان میں, آپ کا کام تھا. اور جو ہم یہ اس وزیر ایویشن سے کہہ رہے تھے 1 سال سے, عارف صاحب ان کو کمیٹی میں کہہ رہے تھے, 3 کمیٹی میٹنگ ہو چکی ہیں کہ یہ جو لائسنسز ہیں alleged fake, جس میں کچھ نہ کچھ تو کہیں کالی بھیڑیں ہیں, ان کو آپ نکالیں اور باقیوں کی بحالی کریں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو یہ لائسنس ہے یہ کوئی بہت آسانی سے مل جاتا ہے, یا یہ 6 مہینے میں جو ہمارے بڑے جو راک سٹار پائلٹس ہیں یہ اس کو رینیو نہیں کر رہے, دنیا میں مشہور ہے ان کا معیار. ایمریٹس کو ٹرین کیا, ٹرکش ایئر لائن, کہاں سارے کی ساری صنعت ان کی گراؤنڈ ہو کے رہ گئی ہے. پی آئی اے کو انہوں نے خود کریش کرایا, اور مجھے ڈر تھا اس وقت کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں جس طرح روزویل پی ٹی ڈی سی سب یہ اونے پونے بیچیں گے اپنے دوست احباب کو شیل کمپنیز بنا کے. یہ ان کا طریقے واردات رہا بھی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو آف شور اکاؤنٹس ہیں وہ بھی صاف انہوں نے صفائی کرا لیے. وہ شوگر کمیشن میں نام بھی آتے ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ لک سیل پاکستان کا ہو کیا رہا ہے. اور آپ نے افراط زر کی شہری صاحب, یہ جو جے آئی ٹی رپورٹس ہیں, جی جے آئی ٹی تو رپورٹس ہیں اپنی جگہ پہ, وہ یہ جو لیکن یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر عارف صاحب جے آئی ٹی تو ان پر بننی چاہیے. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کراچی میں یہ اب جس طرح یہ بتا مافیا اور یہ دوسرے آپ نے جو یہ رپورٹ آج جاری ہوئی ہیں یہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو کراچی ہے یہ اس قسم کے کرمنل ٹیررسٹ گینگز کا آواز گاہ بنا ہوا ہے. اس وقت سیاست سے بالاتر روکے میں بات کر رہا ہوں, اور یہاں پہ اتنے سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ ان لوگوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچا سکے؟ جی دیکھیے کراچی جو ہے یہ دنیا کا ون آف, اب یہ میگا سٹی بنتا جا رہا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, یہاں پہ دیکھیے پانی پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے ٹینکر پہ بھی مافیا لگا ہوا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ان کو ڈسمینٹل کرنا. آپ کو پورے اختیارات چاہیے ہوتے ہیں. آپ کا اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ کراچی کے جو میئر ہیں وہ تو حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, سارے وقت نشانے پہ رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو. دیکھیے ایک کونے دیوار سے لگا کے ایک چلایا جا رہا ہے, اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ نے ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ملک میں کرائسس کیا ہے. ملک میں کرائسس جی سب سے بڑی لوکسٹ کی ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے کیونکہ 60% پاکستان ویسے بھی غذائی قلت کا شکار ہے. اب لوکسٹ اٹیک کے بعد آپ کے پاس کوئی وہ حال نہیں ہوگا کہ آپ امپورٹ کریں فوڈ, ہم اس کی بات نہیں کریں. $600 بلین کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ ہونے والا ہے.
جو اب فوڈ آرگنائزیشن نے UN سے منسلک ہے وہ آ گیا ہے 2000 بلین تک. انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی نہیں کیا مینیج اسے تو یہ دس ول گو تھرو دا روف. ایشوز یہ ہیں کووڈ والے, یہ والے, اور جس طرح انہوں نے مس مینیج کیا ہے. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے دوست, ان کے الائز جو مافیا میں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر میں آپ سے اجازت لے کے ایک بات ضرور کہوں گی کہ اس وقت جو المیہ جو ہے ایک آپ کی اکنامک کرائسس میں چل رہے ہیں, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ پچھلی حکومت سے انہیرٹ, آپ 2 سال سے کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ قرضہ نہیں لیں گے, آپ تو سولی پہ چڑھ جائیں گے. تو آپ نے بجٹ خسارے دیکھے نہیں تھے اس وقت؟ آپ کیا بغیر پڑھے لکھے آگے جا رہے تھے؟ آپ کے وزراء اور یہ اب روز آئے. دیکھیے اب ملک کوئی نہیں چل سکتا اگر وہ صرف قرضوں پہ چلے گا. اس کی ٹیکس کلیکشن ہی اس کی سوورنٹی. ٹھیک ہے شہری صاحبہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. نظامی صاحب تو میں کہہ رہی ہوں کہ سندھ میں ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس آگے ہوئے ہیں. سندھ ہی وہ صوبہ ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب سے جانتے ہیں. جی نظامی صاحب کہ آج بلاول صاحب کی اور ان کی مولانا فضل الرحمان کی فون پہ گفتگو ہوئی. شہباز شریف صاحب بھی اب کووڈ سے صحت مند ہو چکے ہیں. تو یہ جو APC بلانے کا بڑا چرچا ہے, یہ کوئی اس کی ایسی سٹیج آ گئی جہاں یہ کوئی میچور معاملہ لگے یا صرف رابطوں کی حد تک ہی ہے؟ جی تھینک یو عارف صاحب, یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. ہم بجٹ کے ایک دن پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی APC کروانے کی, لیکن ہم نے موضوع نہیں سمجھا, مقصود نہیں سمجھا کہ اگر لیڈر آف اپوزیشن اور ان کے سارے جو کالیگز ہیں 4-5 سینئر کالیگز وہ پازیٹیو ٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں. تو اس دن پھر ایک انہوں نے پریس کانفرنس کر دی مشترکہ کافی تگڑی, جس سے یہ واضح ہو جائے کہ ہمارا کیا موقف ہے اور ایک مشترکہ موقف کیا ہے. جہاں تک فل فلیج APC کی بات ہے, جس میں ایجنڈا بھی ہم NFC پر جو حملے ہیں اور وفاق پر جو حملے اس وقت ہو رہے ہیں, پاکستان میں کووڈ کا کوئی حال نہیں ہے, نہ کوئی ڈسکشن ہے, نہ کوئی آگے جانے کا روڈ میپ کہ اس کی پیک کب ہوگی. نوبڈی نوز. اب لوگوں کی اموات بھی کسی کی خبر میں نہیں آ رہی ہیں. تو ہم یہ ساری باتیں اور بجٹ میں جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اور آگے ہمیں کوئی منصوبہ یا روڈ میپ نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ منی بجٹ کل کو ایک اور آئے گی اور ان کے جو ٹارگٹس ہیں یہ بالکل میٹ نہیں کر پائیں گے. ان کا FBR ہیڈ جو ہیں یہ ایک ریوالونگ ڈور کے لوگ آئے دن روز بدلے جا رہے ہیں, تو تبدیلی تو بس وہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں خدشہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت نیا جو ہے وہ بہت سخت ڈگمگا رہی ہے. کسی کا ہاتھ لگتا ہے, کسی سیریس یا سنجیدہ حکمران کا ہاتھ نہیں ہے یہاں اس نیا پہ اور یا اس جہاز پر. تو ہم ظاہر ہے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ APC کی اہتمام رکھنے کی کوشش کی ہے. اب شہباز صاحب صحتیاب ہو گئے. ہم ان کو آج لاہور میں چیئرمین بلاول وہیں, ابھی ہماری زوم میٹنگ ہوئی تھی آپس میں, تو انہوں نے کہا کہ میں مبارکباد بالکل دیتا ہوں, ہم سب مبارکباد دیتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ وہ بہت عنقریب اس کی قیادت کر پائیں گے, کیونکہ ہم نے ایجنڈا بھی تیار کر لیا تھا اور باقی ساری پارٹیز بھی بشمول مولانا صاحب کے وہ سب تیار ہو گئے تھے اور سب انتظار میں منتظر ہیں کہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن اور نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ اب صحتیاب ہو گئی ہے, تو اب وہ آن لائن کر سکیں APC. ٹھیک, بہت شکریہ شہری رحمان صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ نیب کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس سے متعلق بھی بات کریں گے اور جو سیاسی حالات ہیں اس کا ذکر بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, علی زیدی صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہلے ریئیکشن کا انتظار کیجئے. لیکن سوال یہ ہے, ایک JIT رپورٹ سندھ حکومت پبلش کر رہی ہے, دوسری JIT رپورٹ کو ایک فیڈرل منسٹر کوٹ کر رہا ہے. ایک تو نظامی صاحب یہ علی زیدی صاحب کس کیپیسٹی میں ایک JIT رپورٹ جو بھی پبلش ہی نہیں ہوئی اس کو کوٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا اب یہ دونوں رپورٹس کی کریڈیبلٹی کتنی بچتی ہے, کس کو کریڈیبل جانا جائے گا؟
بھئی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. حکومت ایک JIT بناتی ہے, اس کی رپورٹ جاری کرتی ہے, تو اس میں کریڈیبلٹی کا کیا سوال ہے؟ آپ اس کے مندرجات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے. یہ علی زیدی صاحب, میرا خیال ہے اس پہ بھی ایک اور JIT بننی چاہیے کہ علی زیدی صاحب جو رپورٹ پڑھ رہے تھے وہ کہاں سے آئی تھی, ان پہ کہاں سے نازل ہوئی تھی. یہ دیکھیں, یا تو یہ بددیانتی ہے یا جھوٹ ہے, یا ان کو کسی نے دھوکہ دیا کہ ان کو ایک جعلی رپورٹ دے دی ہے. جس صورت میں بھی ہے, یہ جو ایک قسم کی نفرت ہے نا, نفرت کی سیاست جب ہو, جس کا مقصد ہو کہ جی نواز شریف ہو یا زرداری صاحب ہوں یا جتنے بھی اپوزیشن کے سیاستدان ہیں, ان کو چور ڈاکو سب کچھ بنا کے کسی طریقے سے سیاست سے باہر کرنا ہے. یہ PTI کا ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے. اب اس کے اندر پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہونا لامحال ہے. اب دیکھیں نا, جس طرح مثلا فواد چودھری صاحب ہیں, انہوں نے یہ آج فرمایا ہے, ایک ٹویٹ کی ہے غالباً, کہ نواز شریف اور MQM جو ہے وہ پاکستان کے ملزم ہیں. MQM کے صدر جو ہیں رضوانی الطاف حسین صاحب, ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. سب سے پہلے تو انہوں نے بڑی ہوشیاری سے نواز شریف کو الطاف حسین کے ساتھ نتی کر دیا. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کرپٹ ہیں یا جو ہے یہ تو وہ الزام لگاتے رہے, لیکن اب انہوں نے ان کو الطاف حسین کا نتی کر دیا. نمبر 1. نمبر 2, ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کے اندر کوئی وزیر اپنے جو اس کی ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کے حوالے سے کام کیوں نہیں کرتا. مثلا مجھے یہ سمجھایا جائے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں بڑے فعال وزیر ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بڑی سائنسی کامیابی کی. آج ہی ان کو مبارک ہو, انہوں نے وینٹیلیٹر بنا لیا پاکستان میں. ان کا کیا تعلق ہے اس چیز سے کہ جی ان کو وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کیا جائے, اور ایک بطور وزیر کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے جی. اور الطاف حسین کو سال سے حکومتیں زور لگا رہی ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی اس کو واگزار کروا. جی جی. اچھا, دوسرا نظامی صاحب, ایک اور بات بھی ہے نواز شریف والی بات میں. ایک کیس میں تو چلیں ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے, لیکن ابھی جس ضمانت پہ نواز شریف صاحب باہر ہیں وہ تو ان کی پنجاب حکومت نے دی ہوئی ہے. اب یہ انڈائریکٹلی پھر سے تو وار نہیں کر رہے, جو ایک جس وجہ سے یہ مشہور بھی ہو چکے ہیں اپنی جماعت میں. لیکن یار یہ کہتے ہیں یہ حکومت کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بچے چلا رہے ہیں, بالکل بچگانہ باتیں, نا تجربہ کاری. حالانکہ انہوں نے فواد چودھری تو گھات کا پانی پیا ہوا ہے. اب اگلے دن چودھری پرویز الہی نے ان پہ بڑا, اور بلکہ مونس نے غالباً بڑا سخت اٹیک کیا تھا کہ آپ تو پہلے ہمارے درمیان ہوتے تھے, تو آپ کو پتہ ہوگا. اب مثلا یہ بتائیے کہ ایسی بچگانہ بات ہے کہ جی یہ JIT جو ہے اس کی ویب سائٹ کریش ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر دال میں کچھ پالا ہے. اب بھئی آ گئی ہے ویب سائٹ جو ہے وہ کریش جو ہوئی تھی, اب وہ ویب سائٹ لگی ہوئی ہے, وہ پڑھ لیں آپ. تو مقصد ہے یہ سارا کا سارا اپ سائڈ ڈاؤن جو ہوا ہے ان کا معاملہ. اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والا معاملہ ہے کہ یہ شروع تو خود خان صاحب کی اپنی ایک مخصوص میدان طبع ہے, اس سے ہوتا ہے. نظامی صاحب, کریش تو ہو جاتی ہیں چیزیں, RTS سسٹم بھی تو کریش ہو گیا تھا انتخابات والی شام میں. یہ تو خیر سلسلے چل پڑتے ہیں. نظامی صاحب, یہ FBR کے 5ویں چیئرمین آ گئے ہیں, جاوید غنی صاحب, اور شبر زیدی صاحب کے بعد نوشین صاحبہ تھیں. یہ 22 مہینوں میں 5 چیئرمین FBR کے بدل گئے ہیں. کیا جو ابھی ریونیو ٹارگٹ رکھا گیا ہے جاوید صاحب, وہ مشن ہے ان کا, یا یہ اتنی تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, جو نوشین جاوید صاحبہ تھیں انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا تھا. اب پتہ نہیں ان کو کس چیز کی سزا دی گئی ہے, کیونکہ جو نئے صاحب آئے ہیں وہ جاوید صاحب, وہ بھی جاوید وہ بھی 3 مہینے کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو جو IMF کا پروگرام تھا اس میں ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنا جو ہے وہ ایک کلیدی اہمیت کا عامل ہے, یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے جی. اب وہاں یہ میوزیکل چیئر چل رہی ہے. وہ پہلے جہاں زیب خان صاحب آئے, اس سے پہلے وہ آئے, کیا نام ہے ان کا, زیدی صاحب رہے, شبر زیدی صاحب تھے, نہیں چیمہ صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, وہ تھے. تو مطلب ہے کہ یہی حال باقی جگہوں پہ بھی ہے. 5 آپ کے پنجاب میں آئے, یہ آ چکے ہیں, اتنے ہی کو چیف سیکرٹری آ چکے ہوئے ہیں.
عجیب یہ حکومت جو ہے، خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ٹیم بنانے کا ماہر ہوں. اب 2 سال ہو گئے ان سے ٹیم نہیں بن پا رہی، اور یہی ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. پہلے جہانگیر ترین صاحب تھے، وہ ان کی ٹیم بنا رہے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اوپر. کچھ معاملات جو ہیں یہ ان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں، اور کابینہ کے بھی باندھ کی بولیاں. اب شیخ رشید صاحب نے ایک نیا فتنہ ٹھورایا کہ -1 نہیں -3 ہوگا، یعنی غالباً مراد ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری یہ تینوں آؤٹ ہو جائیں گے. اب بتائیے یہ کوئی ایک ایسے وزیر کو سیدھا آدمی وہ زیب دیتا ہے. اور ریلوے کا ایک اور حادثہ ہو گیا جس میں 19 افراد جو ہے ہلاک ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ نہ یہ ریزائن کرتے ہیں نہ یہ کچھ کرتے ہیں. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو ہے ہوتی تھی پہلے، اب وہ کے الیکٹرک ہے. اس کا مالک کون ہے؟ جی عارف نقوی. جی عارف نقوی وہی شخص ہے جو جیل میں ہے غبن کے الزام میں لندن میں. ان کے بہت دوست ہیں عمران خان صاحب کے، اور اس کو لانے والے ان کو حفیظ شیخ کو عارف نقوی ہیں. اب ان کو ٹیرف میں پھر رعایت دے دی گئی ہے. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب خود دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے، سندھ میں جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی اپنی، وہ انہوں نے دھرنے دینے کی دھمکی دے دی ہے. وہ دھرنا روز دیں گے کہ وہ جو حال ہے، انہوں نے کہا ایک اور کمپنی کھڑی کی جائے. تو مقصد جہاں گورننس کے حالات اتنے خراب ہو جائیں، وہ بڑی ہی ایک کاز فار الارم ہے. نظامی صاحب یہ جو ٹیرف میں رعایت دی گئی ہے یہ نکلے گی کہاں سے؟ پوری کہاں سے ہوگی؟ کون دے گا یہ؟ ہاں میں آپ کو ایک دلچسپ خبر دیتا چلوں جی کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا، آج وزیر اعظم نے ہائیڈرو الیکٹرک پارک تیسرے کا افتتاح کیا ہے سی پی ایک کے تحت. یہ بڑی اچھی بات ہے. اول تو کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا، اس طرف تو کوئی آتا نہیں ہے کہ جی کنسنسس نہیں ہے. لیکن مجھے یہ اطلاع ملی ہے یا میری خبر ہے یہ کہ جتنے بھی یہ پاور پروجیکٹس ہیں جو گیس پہ یا تیل پہ لگے تھے، جو خان صاحب نے کہا بہت مہنگے ہیں، ان کے جو اگریمنٹس تھے وہ حکومت اس پہ غور کر رہی ہے اور فیصلہ کر رہی ہے تقریباً کہ وہ ری نیگوشیٹ ہوں گے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ آئی پی پیز کہتے ہیں آپ. جی آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس. کہیں گے کہ جی وہ اس قسم کا ہے نا کہ وہ نہ بھی چلیں تو حکومت کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. وہ بیٹھ کے ان سے یہ سارے ری نیگوشیٹ کریں گے جو ٹرمز ہیں، کیونکہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں ان کو کافی، اور اس سے بھی پہلے کافی ایک حکومت کے گھاٹے میں ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک بریک لیتے کے بعد ذرا بات کریں گے. صدر مملکت عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ بی آر ٹی اور مالم جبہ کے جو کیسز ہیں ان سے متعلق بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان کو بھی اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. احتساب پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اولین نقطہ تھا، اور پھر اس کو لے کے اپوزیشن کے خاصے تحفظات بھی ہیں. مالم جبہ، بی آر ٹی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے متعلق جو دیگر کیسز ہیں، اپوزیشن بارہا یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو لے کے پیش رفت کیوں نہیں ہوتی. چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب نے جو لاسٹ دسمبر تھا اس کی 9 تاریخ کو اس کی کچھ عذر بھی بیان کیا تھا کہ رکاوٹ کیا ہے اس پیش رفت میں، وہ بھی سنیے. پشاور کی جو بی آر ٹی ہے وہ 17 ارب سے شروع ہوئی تھی، 117 ارب تک پہنچ گئی ہے. نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے ایکشن نہیں لیا گیا، یہ ایکشن نہیں لیا جا سکا کہ کچھ عدالتوں کے سٹے آرڈر ہیں. نیب کر کے آ رہا ہے، نیب تو بی آر ٹی میں ایکشن نہیں لے رہا، نیب کر کے آ رہا ہے، وہ مالم جبہ میں ایکشن نہیں لے رہا. ان کا شاید یہ علم نہیں ہے کہ دونوں ایکشن تیار ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ایکشن تیار نہیں ہے، ریفرنسز تیار ہیں، لیکن جب عدالتوں سے سٹے ویکیٹ ہوں گے تو پھر باری آئے گی نا ریفرنسز فائل کرنے کی. اور آپ یقین کریں کہ یہ باری ضرور آئے گی، دیر آید درست آید. نظامی صاحب، یہ سٹے آرڈر کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے نظام انصاف میں؟ ہاں یہ سٹے آرڈر تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپوزیشن سے نیب اس نے سلوک کرتی ہے، ایک کیس نہیں تو دوسرے میں پھنسا دیتی ہے. اور کیس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو
اتنا نقصان نہ ہوتا. اس کا مطلب آپ نے اتنی کرپشن کی ہے. اس قسم کے بھی کیس ہیں. وہ شیر اور بکری کا والا معاملہ ہے, جو بیچارے اپوزیشن کے لوگ ہیں, لیکن اس قسم کا سلوک جو ہے اچھا نہیں کیا کرتے. یہ اپوزیشن سے بھی یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو تو بڑا بینیفٹ ہے جی, کیا کریں جی, وہ اسٹے ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن میرا خیال ہے اس حوالے سے جو عدالتی نظام ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ حکمران جماعت کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے, اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ اسٹے ملتا ہے, دوسری جگہ پھنسا دیتے ہیں, دوسری جگہ ملتا ہے, تیسری جگہ پھنسا دیتے ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا سعد رفیق ہوں, میں کس کا نام لوں. اب یہ مثلاً دیکھیں, یہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں, یہ آج ہی کراچی میں اپنے پیشے بھگت کے آئے ہیں. ان پر کبھی پی ایس او لگاتے ہیں, کبھی وہ وہاں کچھ ادھر لگاتے ہیں, ادھر لگا دیتے ہیں, کچھ پار پروجیکٹ سے لگا دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑے بھولے پن سے جاوید اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو دیکھیں نا, اور انہیں کہا کو پہنچائیں گے ان کے منطقی انجام تک. لیکن پتہ نہیں وہ منطقی نظام انجام کیا ہے, ان کو بری کر دیا جائے گا یا اتنی دیر ہو جائے گی کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا. نظامی صاحب, دونوں صورتیں خواہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے متعلق کیسز ہوں یا حکومت کے, نیب کی پروسیکیوشن تو سوالیہ نشان بنتی ہے نا. اب نیب کو اگر سپریم کورٹ میں معاملہ ہے بھی, اپنے دلائل تو دینے چاہیے اور معاملے کی جو نوعیت ہے اس سے متعلق تو آگاہ کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری جانب اپوزیشن کی طرف آتے ہیں تو لوگ کیسز میں بری بھی ہو جاتے ہیں, اور جو نیب کی کامیاب پروسیکیوشن کا تناسب ہے وہ بھی انتہائی کم ہے. جی ہاں, یہ نیب جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جس کی نیب کے چیئرمین کچھ کہیں, نیب کے اہلکار کچھ کہیں, جن کی پبلک پرسیپشن میں یہ ادارہ جو ہے احتساب ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, اکراس دا بورڈ شفاف احتساب, ان کے دنیا بھر میں جو اس کے اصول ہیں نا انصاف کے اور جمہوریت کے, اس سے پورا نہیں اترتا. جی, اور یہ عذر کہ جناب یہ ہم نے نہیں, یہ تو عذرداری, اور نواز شریف نے اسنیپ کے ایکٹ کو لگایا تھا اور انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا. یہ ویسے تو ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے لگایا تھا تو وہ نیب کے چیئرمین ان کے بندے ہو گئے. وہ تو حکومت کے وقت کے معاملات سے آگے چلتے ہیں. اب یہ جو مثلاً جو شہزاد ہیں, شہزاد اکبر صاحب کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب جی سوائے حکومت کا پیچھا کرنا, اپوزیشن کا پیچھا کرنا, چاہے وہ لندن تک کرنا پڑے ان کو, لیکن نتائج آپ کے سامنے. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب, آج آصف زرداری صاحب پر فرد جرم عائد ہونی تھی پاک لین کیس میں, جو نہیں ہو سکی ہے, اور فاروق نائک صاحب نے بتایا بھی ہے کہ وہ ابھی اس پہ پوری تیاری نہیں کر سکے. یہ سلسلہ تو ایک جانب جاری ہے. کچھ ذرا سیاسی معاملات پہ آتے ہیں. اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, دونوں کہتے ہیں جی ہم -1 کی دوڑ میں شامل نہیں ہیں, لیکن دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے اور اس حکومت سے جان چھوٹنی چاہیے, اور کوئی وے فارورڈ بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ کیا ہے, محض سیاست کھیلا جا رہا ہے؟ بھائی دیکھیں, نئی سیاست کے علاوہ یہ جو -1 فارمولہ کس کی خواہش نہیں ہے, کیونکہ وہ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, بلکہ یہاں تک میرے خیال سے کہا ہے کسی اپوزیشن رہنما نے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے. وہ بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ کرپشن کا جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. یعنی دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے. لیکن جو آپ -1 کی بحال کرتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. -1 ہوتا ہی -1 ہے. جی, پہلے -1 ہوا, یوسف گیلانی -1 ہوا, -1 ہی تھا نا. جی, نواز شریف -1 ہوا. آصف زرداری بھی -1 کے پلان میں تھے. اس فہرست میں آصف زرداری کا نام بھی تھا نظامی صاحب, اور اگر تھا تو کیسے بچے؟ آصف زرداری صاحب کی حکومت نے 5 سال پورے کیے نا. جی, تو وہ -1 نے کس طرح بطور صدر, بطور پارٹی لیڈر کی اب بھی سندھ میں کر رہے ہیں. بطور پارٹی لیڈر تو اب عملی طور پہ تو
وہ مائنس خود کو کر چکے ہوئے تقریباً، اور اس وقت بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی فیس بن چکے ہیں، بلکہ بنتے جا رہے ہیں کسی حد تک، اور بن بھی چکے ہیں۔ جی اچھا نظامی صاحب، یہ کیونکہ جب آصف زرداری صاحب کو حکومت ملی مشرف صاحب کے جانے کے بعد، تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا، انہوں نے سبھی جماعتوں کو ساتھ ملایا، اور پھر اس وقت بھی یہ بات اس طرح کی -1 کی ہوتی رہی تھی، لیکن یہ خیر ایک علیحدہ سے بحث آپ دیکھتے ہیں موجودہ کیا اپوزیشن کی کوئی پالیسی ہے بھی یا کوئی وے فارورڈ ہے بھی کہ جس پہ یہ جائیں گے یا نہیں۔ نظام صاحب ایک بار پھر سے JIT پہ بات کرتے ہیں، آپ نے شہری رحمان صاحبہ سے بھی یہ سوال پوچھا تھا، 12 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت کو سندھ میں، اور مافیاز کو ڈسمنٹل نہیں کیا جا سکا، اور پھر جب یہ رپورٹس پڑھیں تو ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ نظر آتا ہے، یہ اتنے بااثر کیسے ہو جاتے ہیں مافیاز؟ یہ ہماری سیاستدانوں اور کرمنل ایلیمنٹس میں جو ایک قسم کا نیکسس ہے، لنکیج ہے، خاص طور پہ یہ کراچی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل واضح ہے، اور اس کو ایک وقت میں تو دیکھیں نا، جب یہ میاں نواز شریف آئے ہیں پاور میں، تو وہ کراچی گئے اور وہاں بیٹھ کے سارے اسٹیک ہولڈر، جن میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں عسکری قیادت بھی تھی، ایک باقاعدہ نیشنل ایکشن پلان بھی بعد میں بنا، اس سے پہلے وہاں پہ ایک لائحہ عمل بنایا گیا، اس سے عمل ہوا اور آپ نے کراچی کی روشنیوں کو بحال کیا۔ لیکن جو کچھ اس سے پہلے ہوتا رہا وہ تو اپنی جگہ پہ، اور اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ یہ ٹھیک ہے، جس طرح شہری رحمان نے خود کہا کہ مافیاز موجود ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مافیا وہاں پر ہیں، کہ آج یہ جو وہاں پہ جو سب سے بڑا اسٹرینگل رول ہے نا، جو ساری خرابیوں کی جڑ وہاں تھی، وہ تھی MQM۔ اور جب الطاف حسین کی توتی بولتا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے، آپ اس کو وٹنس کیا ہے نظامی صاحب، میں نے وٹنس کیا ہے، کراچی کی سڑکیں بلاک ہوتی دیکھی ہیں، وٹنس کیا، آئی واز ان کراچی دیٹ ٹائم، جب توتی بولتا بلاک نہیں، سارے اربن سندھ جو تھا بلاک ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ آپ کے جو چینلز ہیں سارے بلاک ہو جاتے تھے، وہ الطاف حسین کو دکھانے میں مجبور تھے، وہ غنڈہ گردی تو ختم ہوئی ہے نا، آپ کو ماننا پڑے گا، بالکل ہوئی ہے۔ یہ بلدیہ ٹاؤن جیسا جو انسیڈنٹ ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا کرٹیسزم کے ساتھ، سیلف کرٹیسزم کے علاوہ وہ تھوڑا سا کنسیڈر بھی کرنا چاہیے کہ کراچی کے حالات پہلے سے بدل جائے بہتر ہے، لیکن کراچی کا اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اس کی گورننس کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جیسے شہری رحمان صاحب نے کہا مافیاز ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں، تو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، خواہ پروونشل گورنمنٹ ہو، فورسز ہوں، فیڈریشن میں گورنمنٹ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی جب جو ایک فیڈرل منسٹر کی جانب سے اس طرح کے یہ رپورٹس سامنے لائی جاتی ہیں، اس کا مطلب کیا محض سیاست ہے، یا جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے، یا وہاں موجود جو حکومت ہے اس کے ساتھ جو محاذرے کی کیفیت ہے اس میں اپنا سیلف ڈیفنس ہے؟ سیاسی طور پہ کیا ہیں اس کے اثرات، کیا ہوں گے ان JITs کے؟ کیونکہ قانونی طور پہ تو یہ تو عدالت کی ثوابدید ہے، وہ مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، PTI کی نفسیات یہ ہے کہ کراچی میں ان کو تقریباً کافی سیٹیں ملی، اب وہ کہتے ہیں یار حکومت بھی انہیں ملے، صبر کرنے کو تیار نہیں ہے وہ، اور وہ سمجھتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہے کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو وہاں پہ جتنا ڈسکریڈٹ کر سکیں کریں، اور وہ یہ کر رہے ہیں تاکہ جب بھی آئندہ الیکشن ہو تو تھوڑی سی مدد کے ساتھ وہ وہاں سے پیپلز پارٹی کو ڈسلاچ کر کے PTI کی حکومت آ جائے۔ یہ ان کا شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ایم ہے۔ جی میرا خیال ہے انہیں جب تک کہ یہ الیکشن کی حد تک رکھنا چاہیے، ابھی کنٹینر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج ہم سے اتنے، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔